अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो अमेरिका के ईरान के हवाले से बयानात हैं, कल भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात आए वो इंतहाई अहम बयानात हैं और इस हवाले से जो ईरान का मौक़िफ़ है वो भी अब सामने आ चुका है। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो पाकिस्तान की जानिब से एक दौरा किया गया, जो सेनेटर से उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक अहम इशू और भी है। आपके इल्म में होगा कि कल लाहौर में माँ और बेटी जो हैं वो सीवरेज लाइन में गिर गई और उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो तो मिल गई हैं। लेकिन दो चीज़ों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हुकूमत ख़ुद और हम भी फ़ेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इन दो ख़बरों में ख़ुद जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने ना सिर्फ मीडिया को मिसगाइड किया बल्कि जो दुरुस्त ख़बरें थीं उनको फ़ेक न्यूज़ करार दिया। हम लाहौर के हवाले से अगर बात करें जो माँ और बेटी का सीवरेज लाइन में गिरने का वाक़या था उसको फ़ेक न्यूज़ करार दिया गया और जो मुतासरा फैमिली है उनके मेंबर को गिरफ़्तार भी किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज़ मिल गई और हुकाम ने ये मान लिया कि ये वाक़या जो है या ये जो ख़बरें चली थीं ये दुरुस्त हैं। दूसरा एक अहम जो ख़बर थी वो थी इमरान खान साहब के हवाले से कि मीडिया ने जब रिपोर्ट किया कि खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था जहां पर उनका आंखों का ट्रीटमेंट हुआ या चेकअप हुआ, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया और फिर पिम्स अस्पताल ने इन ख़बरों की तरदीद की और कहा कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल नहीं लाया गया बल्कि उनका अडियाला जेल में ही इलाज जो है वो जारी है और ये इलाज होता रहता है जब भी ज़रूरत पेश आती है तो। लेकिन आज ख़ुद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इस खबर की तस्दीक की और कहा कि इमरान खान साहब को लाया गया था पिम्स अस्पताल और उनका ट्रीटमेंट भी हुआ। अब ये वो ख़बरें हैं जो मीडिया ने दुरुस्त रिपोर्ट की, लेकिन मुतल्लिका इदारे और जो अहम शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं, उन्होंने ख़ुद दुरुस्त ख़बरों को फ़ेक न्यूज़ करार दिया। अब ये एक सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तो पीका का कानून जो है वो लागू हो जाता है, लेकिन अब इन दो ख़बरों के हवाले से फिर जिन लोगों ने दुरुस्त ख़बरों को गलत ख़बर करार दिया उनके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए। लेकिन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो यही सवाल आपके सामने रखूँगा, जो खान साहब की सेहत के हवाले से ख़ुद कल गौहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार था वो भी उन्होंने किया। अब हुकूमत ने भी तस्दीक कर ली है कि खान साहब को लाया गया था। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वकला या फिर पार्टी को क्या लाइन अपनानी चाहिए या आपके खदशात क्या हैं? देखिए, इमरान खान साहब की जो बीमारी है ये तो मैंने पहले भी ये कहा है, कल भी और परसों भी, तो उनको सिर्फ ये आंखों का मसला भी नहीं है, उनको एक ये जो दांत का प्रॉब्लम भी है और इसकी फैसिलिटी जेल के अंदर नहीं है। ऑर्टानाइटिस एक कानों की एक मर्ज होता है, इसमें ये सीटियाँ बजने की आवाज़ आती है। तीनों चीज़ें, क्योंकि मैं खुद भी उनके रेगुलर चेकअप उस वक्त करवा रहा था, मेरे लिए अलार्मिंग बात ये है कि देखिए ऑस्टेरिटी का लेवल तो बहुत ज़्यादा है। हुकूमत तो कभी भी इमरान खान साहब की मूवमेंट की खबर नहीं चलाएगी, क्योंकि उसको उनको डर होता है कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो आ जाती है और ये सिक्योरिटी के इश्यूज पे वो कहेंगे कि ऐसा है। लेकिन जो पार्टी और लीगल टीम है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही बेखबर है इस चीज़ से, उनकी एक्सेस नहीं है अंदर, यानी किसी तरह से भी उनको कोई खबर ना पहुंचे ना, मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है। यानी इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, व्हेन आई वाज देयर, तो यकीन मानिए कि मुझे ये भी पता होता था कि वो कौन सी किताब पढ़े हैं, कौन सी वो खाना पढ़ रहे हैं, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपको अपने ताल्लुकात भी बेहतर रखने पड़ते हैं, आपको अपनी बहुत सारी तवज्जो करनी पड़ती है। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से इस चीज़ को ट्रीट किया है, देखिए इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बड़ी अलार्मिंग बात है हम सबके लिए। फौरी तौर पे फैमिली को और लॉयर्स को एक्सेस देनी चाहिए ताकि उनका जो है वो पता चल सके कि उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। और ये जो है ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है पूरी नेशन के लिए। इमरान खान साहब जो है वो कोई आम कैदी नहीं है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है, बहुत इंटरनेशनल शख्सियत है। तो उनके इलाज के बारे में हुकूमत को कल ही जो है वो क्लियर कट बताना चाहिए था। फिर इलाज क्या आया है, ऑपरेशन किस तरह का, 20 मिनट का ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये जो ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है ये काफ़ी लंबा होता है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नहीं शेयर हुई हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये जो लेथार्जिक इनका एटीट्यूड है और इमरान खान साहब की सेहत को लेके ये बहुत गलत बात है। इस पे मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ عدالتیں جو ہیں جن سے آج کل ویسے امید تو نہیں ہے لیکن اس چیز کا نوٹس ضرور لیں گی اور میٹنگ جو ہے امیڈیٹلی فیملی کی، لائرس ہاں کی، ان کے دوستوں کی وہ فوراً ہو ہاں جانی چاہیے۔ لیکن سر کل وہ اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد ہو جائیں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے کال دی ہے 8 فروری کو، شاید اس وجہ سے بھی حال ہی میں جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے 8 فروری کی کال؟ دیکھیے 8 فروری کی کال ہی ریزن ہے نا پابندی کی، لیکن گزارش یہ تھی کہ یہ پابندی آپ 8 فروری سے پہلے ان کی جو ہیلتھ کنڈیشنز کے جو ہماری ریزرویشنز ہیں پوری قوم کو، اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے، اس کو بھی تو کسی نے دیکھنا ہے۔ مطلب اگر آپ اسی چکر میں کہ جی 8 فروری کو کال نہ دے دیں، وہ یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں، اس طرح سے تو معاملات نہیں چلتے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت کو کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ 8 فروری کو کوئی احتجاج کی کال نہیں ہے، پہیہ جام کی ہڑتال کی کال جی ہے جو میں نے دیکھا ہے، تو اور یہ شٹر ڈاؤن کی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ جو طریقے تفظان پاکستان والے ہیں، یہ جذباتی لوگ تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح، یہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ لوگ اگر علیمہ بیدی کے کہنے پہ نہیں آ رہے تو ان کے کہنے پہ کہاں نکلیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک اچھا موڈس آپرینڈائی اڈاپٹ کیا ہے، ایک اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ 8 سے وہ آگے اس کو بعد میں بڑھا دیں گے، رمضان کے بعد تک بڑھا دیں گے۔ سو ایک لحاظ سے ان کا تو اچھا پولیٹیکل گیمٹری اچھی ہے، اور اس طرح اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ پریشر پہ بھی رہتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اشد ضروری ہیں، ان کی رپورٹس جو ہیں، میڈیکل رپورٹس جو لیکن ہیں۔ فیصل صاحب، یہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سے آپ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس وقت اگر دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے جن خدشات یا تحفظات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، پوری پارٹی اظہار کر رہی ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے پاس موجود تھا، اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں پارلیمنٹ کی، وہ وہاں پر ریکویزیشن جمع کرا سکتے تھے، ہیلتھ منسٹر کو بلا سکتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ وہ پلیٹ فارم پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا یا جانا چاہیے ان کو؟ ناظر صاحب، یہ پلیٹ فارم یہاں پہ عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو ان کی بیچاروں کی کیا پرواہ کرے گا، لیکن پھر بھی پارلیمانی کمیٹیز میں جانا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے، اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے، وہاں پہ آپ اپنا خبر بنتی ہے، وہاں پہ میڈیا ایونٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، میرے جیسے شخص کے لیے یہ بات ویسے الارمنگ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی جو صحت ہے یا ان سے متعلق جو خبریں ہیں، وہ پارٹی جو ہے وہ اتنی نیون ہے کہ وہ اس کو ان کی توجہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وکلا کمیٹی جو لیگل کمیٹی ہے ان کی بھی ایشو ہے۔ مطلب آئی ٹیک اٹ ایکسیپشن، ویری سیریس ایکسیپشن۔ حکومت سے تو آپ کوئی خیر کی توقع کر نہیں سکتے نا، وہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کرنی، لیکن اچھا، ہماری اپنی ٹیم لیکن جو ہے۔ فیصل صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک آخری سر سوال ہوگا کہ یہ جو پہلے بھی جب ہم ذکر کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، پی ٹی آئی تردید بھی کرتی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، جیسے اس دن خبر آئی کہ بیرسٹر گور صاحب کو اجازت دی گئی لیکن وہ نہیں ملے، پھر گور صاحب نے اس خبر کی تردید بھی کی، پھر کل بھی ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی تو مشال صاحبہ نے سوشل میڈیا پر لکھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق کہ یہ فیصلے تو ہوئے ہی نہیں تھے اور جو فیصلے ہوئے تھے ان کا پریس ریلیز میں ذکر نہیں ہے۔ تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ڈویژن موجود ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے وہ بالکل غیر فعال ہے، اور تنظیم کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چلتی۔ یہ جو واقعات کا آپ نے ذکر کیا بالکل ٹھیک ہے۔ گوہر اگر چلا جاتا تو دیکھیے اس کے بقیے ادھیڑ دیتے، تو وہ شریف آدمی ہے، ذرا وہ تو اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتا نہیں، نا۔ آپ کی انفارمیشن کیا ہے سر، ان کو اجازت ملی تھی؟ نہیں، میری جو گوہر سے بات ہوئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوئی، اچھا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوتی بھی تو گوہر اکیلے کبھی بھی نہیں جاتے۔ دیکھیے، یہ بڑی، اگر وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں فیملی میں سے اٹھ کے یا ان کے جو پارٹی میں جن کی وہ بیکنگ کرتے ہیں وہ اٹھ کے گوہر کے اوپر جو ہے وہ مطلب لاٹھیاں کھینچ لیتے یا اس کی بقی ادھیڑ دیتے، تو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کی گت اتارتے ہیں۔ تو یہاں پہ ڈسپلن تو ہے کوئی نہیں، ہر بندے کا اپنا گروپ ہے۔ مشال یوسف زئی نے جو ٹویٹ کی ہے اس کی جو وضاحت ہے وہ نہیں دی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کا تو حکومت انشاءاللہ کامیاب کرے گی، تو حکومت بھی تو بدحواسیاں کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہے نا ٹھیک سر۔ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جس کے جنرل سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری نے اپنے حلقے میں 8 فروری کے لیے ایک جلسہ کی فارم میٹنگ نہیں کی، اس نے کیا کامیاب ہونا ہے؟ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ اتنی پینک میں رہتی ہے، یہ انشاءاللہ اس کو بھی کامیاب کرائے گی۔
چلے ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، فیصل چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے چند سوالات تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب ہم گفتگو کریں گے جو حال ہی میں الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس سے پہلے جے یو آئی ایف نے ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے صدف احسان صاحبہ، ان کو ڈس اون کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا جے یو آئی ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں جو موقف تھا اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ میں آپ سے سمپل یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ صدف احسان صاحبہ جو ہیں، یہ اگر جے یو آئی ایف کی ایم این اے نہیں ہے، رکن نہیں ہے، تو پھر اب جے یو آئی ایف کیا سمجھتی ہے، کس کی رکن ہے؟ یہ ان کی رکن ہے جن کے رکن ہوا کرتے ہیں، اور بہرحال الیکشن کمیشن نے وہی کردار ادا کیا ہے جو اس سے پہلے جو ہے نا باقی اس نے 2024 کے الیکشن میں ادا کیا، یہ اب تک اس کے ساتھ ساتھ کرتا رہا ہے۔ اس نے اپنی روایت حسب معمول برقرار رکھی ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ صدف یاسمین کو انہوں نے صدف احسان بنا دیا، باپ کا نام نہیں ہے، خامند کا نام نہیں ہے، شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں اس کے گھر کی 29 لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ وہ ایک جے یو آئی سین کے دوست آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو شامل کیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ بنا کے اس کو آرڈر کر دیا کہ جی وہی ہے۔ پہلے بھی اسی طرح سے کیا تھا۔ آپ نے اس کو جو ریٹرننگ افسر تھا اس کو سزا دی ہے کہ آپ نیگلیجنٹ ہے اس معاملے میں، یعنی آپ نے کوائٹ پورے نہیں لیے، اور یہاں پہ جو ہے نا اس کو کہا کہ نہیں اس کو نوٹیفائی کر دیں۔ اور اس کے اوپر جو طرفہ تماشا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ٹریبونل میں چلے جائیں۔ تو ٹریبونل میں کیا جے یو آئی جو ہے ایز اے پارٹی جا سکتی ہے؟ یہ شاید ابھی تک الیکشن کمیشن کو جو ہے نہیں پتہ چلا کہ پارٹی نہیں جا سکتی۔ 139 کی منشا نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی نہیں پتہ چلا شاید کہ 4 مارچ 2024 کے الیکشن کے کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ اگر کسی کو الیکشن ٹریبونل جانا بھی ہو تو 45 دن ہوتے ہیں، اور ابھی وہ جو نا وہ فرماتے ہیں کہ جی ابھی آپ ٹریبونل میں چلے۔ نہیں، لیکن سینیٹر صاحب، یہ معاملہ آپ کی نظر میں اتنا سادہ اور سمپل ہے کہ صدف یاسمین اور صدف احسان صاحبہ کی صرف کنفیوژن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے یہ جو صدف احسان ہے کہ میری ماں کا نام یاسمین ہے، اس لیے میں وہی صدف یاسمین ہوں جو کہ جو ہے نا جس کو ٹکٹ دیا تھا۔ ٹکٹ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو ٹکٹ ہوتا ہے، جس کو ٹکٹ کہا جاتا ہے، جس کو پارٹی لسٹ کی کہا جاتا ہے، یہ اسپیشل سیٹ جو ہوتی ہیں یہ پارٹی کی ہوتی ہیں۔ اور کسی فرض کریں کہ اگر کسی کا نام کامران مرتضیٰ بھی ہو تو کامران مرتضیٰ کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ جہاں سینٹ میں کہ یہ کامران مرتضیٰ، ایک پشاور میں بھی ایک اور وکیل صاحب بھی ہیں، ان کا نام بھی کامران مرتضیٰ ہے۔ تو اگر فرض کرو کہ کہیں پہ سوال پیدا ہو جائے کہ کامران مرتضیٰ کون سا والا، اگر اس کی ولدیت نہیں لکھی یا ولدیت چلیں کہہ دیتے ہیں کہ انسیڈنٹلی سیم ہے، سی این آئی سی نمبر بھی نہیں لکھا، ایڈریس بھی نہیں لکھا، تو کون آ کے بتائے گا کہ کامران مرتضیٰ کون سا والا ہے؟ تو وہ پارٹی بتائے گی جس کو سیٹ ہے۔ سیٹ تو پارٹی کی ہے کسی کی۔ تو سر یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ نہیں آیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ ٹکٹ شو ہی کر دیں؟ وہی ٹکٹ جو کہ صدف یاسمین کا ہے، وہ صدف احسان صاحب کہتی ہے انفیکٹ یہ میرا ٹکٹ ہے۔ یہ انفیکٹ والی بات جو ہے نا یہ جو ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ جو ہے نا یہ جو یہ کہہ رہی ہیں اس کو جا کے آپ الیکشن ٹریبونل میں پروف کریں۔ یعنی الیکشن ٹریبونل جو کہ 4 مارچ 2024 کے 45 دن کے بعد ہونا چاہیے تھا، اور صرف اس میں صرف کوئی کینڈیڈیٹ جا سکتا تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جا سکتی۔ وہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی انگلی سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں آپ بھی اس رستے پہ چلے جائیں۔ 2 سال ہم نے اس طرح سے گزار لیے، 3 سال اور گزر جائیں گے، اللہ خیر۔ اچھا کامران صاحب، سر اس سے ہٹ کے مختصراً میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں، آج تارڑ صاحب نے تصدیق بھی کی ہے۔ اب آپ کے کیا خدشات ہیں، یا بطور سینئر پولیٹیشین، سینئر قانون دان، آپ کیا سمجھتے سر کہ آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ بات بڑی آسان سی ہے۔ ایک شخص جس کی عمر 70+ ہے، بھلے وہ جو ہے نا کوئی کھیل کھیلتا رہا ہے یا اس کی سے دوسرے اس میں 70+ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ ایک شخص 70+ ہو گئی، ایج دیٹ میٹرز۔
دوسرا یہ کہ وہ پالیٹکس میں رہا ہے، پالیٹکس میں ہے، تیسرا یہ کہ وہ جی ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ہم اس سے بھلے اختلاف کرتے ہوں، تو یہ چیزیں کیا اس بات کا اس کو حق نہیں دیتی کہ اس کو ضمانت دے دی جائے یا اس کو پیرول دے دیا جائے یا اس کو گھر پہ شفٹ کر دیا جائے؟ اگر آپ نے عہدوں کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے یا پالیٹکس کو اتنا ہی رسوا کرنا ہے، کل یہ پالیٹکس کون کرے گا؟ اور یہ جو پالیٹکس کو آپ بند کر دیتے ہیں، جو پالیٹکس کے آپ رستے روکتے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں 1971 میں نکل چکا۔ آج 2 صوبوں میں جو ہے وہ انریسٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ نے درست کرنا ہے، آپ کو اپنی مداخلت بند کر کے، آپ کو دستور کے پیچھے چل کے، وہ آپ تو دستور کے پیچھے نہیں چل۔ آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ خان صاحب کو ان حالات کو کے تناظر میں گھر شفٹ کر دینا چاہیے؟ گھر شفٹ کر دیں، بیل کر دیں، پیرول کر دیں، ان کو جانے دیں، ان کو اپنا زندگی گزارنے دیں۔ ایون وہ پالیٹکس کرتے ہیں تو پالیٹکس سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا سر اس سے ہٹ کے مختصراً میں تیرا کے حوالے سے بھی آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ پہلے جو صوبائی حکومت کا موقف آیا، پھر وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، دکھایا کہ یہ نوٹیفیکیشن تو خود صوبائی حکومت کا ہے، اب صوبائی حکومت جرگہ بلا رہی ہے۔ یہ کنفیوژن آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن ہے یا معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت ہی کا ہی ہے جیسے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں حکومتیں غلط ہیں، وفاقی حکومت بھی غلط ہے، صوبائی حکومت بھی غلط ہے۔ دیکھیے پہلے تو کہیں پہ آپریشن ہونا ہے یا کہیں پہ جو ہے وہ اس میں مائگریشن ہونی ہے، بھلے وہ سیزنل ہے، بھلے وہ اگر بڑے پیمانے پہ، تو اس معاملے کو جی یہاں پہ بھی ڈیبیٹ کیا جا سکتا تھا، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اور اس معاملے کو صوبائی حکومت بھی جو ہے نا وہ اس میں صوبائی اسمبلی میں بھی لے جا سکتی تھی۔ ان دونوں ہاؤسز میں، بلکہ رادر تینوں ہاؤسز میں اس معاملے کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کی کوئی اونرشپ بن جاتی ہے۔ جب ڈیبیٹ ہو جائے، انہوں نے 4 بلین روپیز کے لیے فنڈ رکھے ہوئے ہیں اس مائگریشن کے لیے، اب وہ جی کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے جو نا ایسے اپریہنشن تھا تو اس لیے رکھے ہیں۔ ان کے پارٹ پہ یہ غلطی ہے، ان کے پارٹ پہ یہ ہے کہ یہ کل تک آپریشن کی بات کرتے رہے، اب جو معاملات بگڑ گئے، لوگ جو احتجاج پہ آ گئے، لوگ بیچارے مرنے لگ گئے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے، تو اب اس کی کوئی اونرشپ نہیں قبول کر رہا۔ اونرشپ جو ہے ہمیشہ پارلیمان کلیم کرتی ہے، وہ پارلیمان جو ہے نا اس کی مالک ہوتی ہے۔ آپ اس کو ٹھیک چاہتے ڈیبیٹ ادھر کرواتے، ورنہ صوبائی اسمبلی میں کراتے یا ادھر بھی کراتے، ادھر بھی کراتے، آج سارے اونر ہوتے اس معاملے کے۔ چلیں ٹھیک ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حال ہی میں جو اراکین سینٹ ہیں انہوں نے امریکہ کا ایک اہم دورہ کیا ہے سینیٹر سلیم مانڈیوالا کی سربراہی میں، اور انہوں نے امریکہ میں اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں مختلف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سلیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ہم نے دیکھا سر مختلف خبریں بھی ہماری نظر سے گزری، یہ آپ کا ایک اہم دورہ تھا امریکہ کا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر وہاں پر کس کس سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک کامیاب دورہ تھا جو سینیٹرز گئے ہیں امریکہ؟ دیکھیں نادر، ہمارا جو یہ بیسکلی دورہ تھا نا، یہ وہ اس لیے تھا کہ ہماری پارلیمنٹ کی انگیجمنٹ یو ایس کانگریس اور یو ایس سینٹ سے نہ ہونے کے برابر ہے، اور ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہماری وہاں نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ یو ایس کانگریس ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ، نہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پروسیس شروع ہو اور ٹھیک ہے دونوں پارلیمنٹس جو ہیں ایک دوسرے سے ہمارا انٹریکشن ہو، ہماری بات چیت ہو، اور ہم پیریوڈکلی ایک دوسرے سے ملیں، وہ ہمیں وزٹ کریں، ہم ان کو وزٹ کریں۔ تو بیسیکلی ایک سچویشن تھی جس میں ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بڑھائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپرچونٹی ملی۔ اور پہلی دفعہ ریبن ہال جو یو ایس کانگریس کے اندر ہے، وہاں ہمیں اپرچونٹی ملی ان کے کانگریس مین کے ساتھ ملنے کی، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی۔ انہوں نے بھی سپیچز کی، ہم نے بھی سپیچز کی۔ اور اچھا، اور سلیم صاحب یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اس ہال میں جو ہے وہ سینیٹرز گئے ہیں، پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ڈیلیگیشن گیا ہے؟ جی یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہم نے اور ان کا بھی
کافی لمبا چوڑا کریئر تھا کانگریس میں. انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ریون ہال میں پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی ایونٹ آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس کو انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب ہمیں اپروچ کیا گیا کہ پاکستان سے سینیٹرز آنا چاہتے ہیں اور ریبن ہال میں وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. لیکن سلیم صاحب یہ جو ملاقات تھی پھر وہاں پر کسی بھی نقطے پر کوئی اتفاق بھی ہوا یا پھر مزید ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے یا اس پر اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیں کوئی ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھا. جنرل باتیں ہوئیں. انہوں نے ان کی جو سپیچز ہیں رون ایسٹس جو ان کے چیئرمین ہیں ویز اینڈ مینز کمیٹی کی, بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے یو ایس کانگریس کی, انہوں نے کچھ باتیں کی پاکستان اور یو ایس ریلیشنز پہ, اور اسپیشلی یہ جو بی او پی ہے جو بنا ہے بورڈ, جی بورڈ آف پیس والا, ہاں اس پہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے ویلکم کیا پاکستان کہ وہ اس بورڈ کا حصہ بنا. اور اس ٹائپ کی باتیں ہوئی. ہم نے ویزا ایشو ریز کیا ان کے ساتھ, جو آپ سرپرائز ہوں گے نن آف دا کانگریس مین نیو اباؤٹ اٹ. تو دے ور سرپرائزڈ جب ہم نے یہ بات کی کہ جی ہمارے امیگرینٹ ویزاز جو ہیں وہ پاز کر دیے گئے ہیں اور وہ پروسیس نہیں کیا جا رہا ان کو سسپینڈ جب تک کہ ریویو نہ کرے گی یو ایس گورنمنٹ. تو دے ور سرپرائز کیونکہ ایک طرف وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے تھے, دوسری طرف ہم نے ان کو یہ چیز بتائی تو انہوں نے کافی اس کو سیریسلی لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا وی ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ. لیکن سلیم صاحب یہاں بھی یہی سوال اٹھ رہا ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو کم سے کم وہ جو 75 ممالک کی لسٹ ہے اس میں سے پاکستان کو نکال لیا جاتا تو بہتر تھا. مگر میں آپ کو بتاؤں وہ جس نے بھی لسٹ بنائی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیٹا جو انہوں نے یوز کیا ہے نا وہ کچھ صحیح نہیں تھے, کیونکہ اس میں ایسے ملک آ گئے جو کہ یو ایس میں نہ امیگرینٹ اپلائی کرتے ہیں نہ وہ کبھی آتے ہیں. تو وہ بھی تھوڑے کنفیوز تھے جب میں نے ان کو لسٹ دکھائی کانگریس مین کو کہ بھائی یو نو دیز کنٹریز آر دیئر, دے ہیو نو امیگریشن ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی وہ ڈیٹا فیڈ کر کے اور جو بھی پیرامیٹرز سسٹم میں ڈالے ہوں گے اس کی وجہ سے یہ کافی کنٹریز اس میں جو ہیں وہ غلطی سے اس ڈیٹا کے فیڈ کرنے سے آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اوور آل لسٹ کو ریویو کریں گے اینڈ دے ول کنسلٹ ود کنسرنڈ کنٹریز آلسو, اور انشاءاللہ. تو سلیم صاحب آپ پر امید ہیں کہ جس طرح کے مطلب اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, تو یہ جو ویزا پروسیس ہے امیگرینٹ ویزا جو سسپینڈ ہوا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں؟ جی مجھے پوری امید ہے, پوری امید. اچھا, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں یا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سر اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی؟ جی ہم پوری کوشش کریں گے اور میں نے ان کو سب کو انوائٹ بھی کیا ہے پاکستان, وہ آئیں گے بھی انشاءاللہ. دے ور ویری ہیپی ٹو ریسیو دی انویٹیشن فرام اس, اور رائٹنگ میں بھی میں ان کو انویٹیشن بھیج رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا وزٹ بھی کریں گے اور وی ول have these frequent visits, frequent get togethers in the US Congress, اور جب وہ آئیں گے تو ہم یہاں بھی اسی ٹائپ کے ہم انٹریکشن کریں گے اپنے ایم این ایز کے ساتھ اور سینیٹرز کے ساتھ تاکہ یہ ریلیشن شپ بھی ہمارا گورنمنٹ کی طرح اچھا ہو جائے. لیکن اوورآل آپ سر سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اوورآل پاکستان پہ ہوگا یا پارلیمنٹری سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے وزٹ کا جو ہے وہ پڑے گا اثر؟ دیکھیں اوور آل امپیکٹ تو یہ ہوگا نا کہ ایک انٹریکشن جب آپ کی شروع ہو جاتی ہے دو پارلیمنٹس کے بیچ میں تو کافی چیزیں ہیں جو ہم آپس میں ریز کر سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ ڈپلومیسی ہمیشہ کنٹریز کو بینیفٹ کرتی ہے, کوئی نقصان نہیں دیتی. تو دونوں گورنمنٹس کو اس کا فائدہ ہوگا, اس کا نقصان مجھے کوئی نظر نہیں آتا. چلیں ٹھیک ہے. سلیم مانڈیوالا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین
سلیم مانڈیوالا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو حال ہی میں سینیٹرز نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر اس ڈیلیگیشن نے جو امیگرنٹ ویزا پروسیس سسپینڈ ہوا تھا امریکہ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ آیا تھا وہ ایشو بھی ٹیک اپ کیا گیا تھا اور سلیم مانڈیوالا صاحب پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب ہم ذکر کریں گے جو لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اب دونوں جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ اس وقت مل چکی ہیں اور مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ وسیم ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح واقعہ جو ہے وہ پیش آیا؟ ابتدائی طور پر تو اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی یا کوتاہی کے حوالے سے جو سیاسی مخالفین بات کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی وہاں پر جو صورتحال تھی وہ تھی کیا، اور کس حد تک جو تنقید ہو رہی ہے انتظامیہ کے اوپر وہ درست ہے؟ نادر صاحب بہت شکریہ۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو لاہور میں رونما ہوا ہے، جس میں ماں اور بیٹی کی زندگی ایک کھلا مین ہول جو ہے وہ نکل گیا۔ 2 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، لیکن جس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس پر سب سے بے حسی اور جو لاپرواہی جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ اس کے بعد جو مدد کے لیے بلانے والے جو ادارے ہیں وہ متاثرین کو ہی اٹھا کر لے کر ان سے ہی پوچھ گچھ جو ہے وہ کرتے رہے اور اس واقعے کو فیک قرار دیتے رہے۔ اچھا، اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو شور کوٹ کی یہ فیملی ہے، مرتضیٰ نام ہے اس بندے کا، جو اپنی بیوی سعدیہ اور 10 ماہ کی بیٹی ریتا کے ساتھ لاہور جو ہے وہ سیر کے لیے آیا تھا، اور گریٹر اقبال پارک کے بعد یہ داتا دربار سلام کرنے گئے، اور وہاں سے واپسی پر یہ جو ہے وہ رکشے پہ سوار ہو رہے تھے کہ خاتون رکشے میں بیٹھتی ہوئی بچی سمیت اس کھلے مین ہول میں جا گری۔ اچھا، اس ایریا میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس روڈ کو جو ہے وہ کھلا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر نیا ڈرین سسٹم جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے، تو وہاں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پر جو سیفٹی انتظامات ہیں، جو حفاظتی انتظامات ہیں، وہ ان کو یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث 2 معصوم جانیں چلی گئیں۔ اب یہ انسیڈنٹ تو ہو گیا، لیکن اس میں جو انتظامیہ ہے اس نے راتوں رات اب وہاں پر ایک سبز رنگ کی فینس بھی بنا دی، جو گرین ترپال لگائی جاتی ہے وہ وہاں لگائی، اور اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی کھلے مین ہول تھے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ سلیپیں رکھ دیں، اور لوہے کے جو شیٹس ہیں وہ وہاں پر رکھ دیں اپنی غفلت چھپانے کے لیے۔ اچھا وسیم، کیا یہ درست خبریں تھیں کہ جو متاثرہ فیملی تھی خود جب انہوں نے اطلاع دی تو ان کے فیملی ممبر جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ اچھا دیکھیں، جب یہ آپریشن شروع کیا گیا نا تو اس وقت جو کوئی بھی ذمہ داری لینے کے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، خاص طور پر وہاں پر جو انتظامیہ تھی اور جو کنسٹرکشن کا کام وہاں پر جو ٹیم کر رہی تھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ خاتون جو ہے وہ اس مین ہول میں بچے سمیت گھر سکتی ہے۔ تو اس سے کافی سارے جو ہیں وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوئے، جس کے بعد پولیس وہاں موقع پر آئی، اور پولیس نے جو ہے وہ 15 پر کال کرنے والا بھی مرتضیٰ ہی تھا جس نے پولیس کو موقع پر بلایا تھا اپنی مدد کے لیے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے مرتضیٰ اور اس کے بھائی کو ہی وہاں سے اٹھا کر تھانے لے گئے، تفتیش کرتے رہے۔ لیکن پھر جب 3 گھنٹے بعد کیونکہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور 3 گھنٹوں کے بعد جب خاتون سعدیہ کی لاش جو ہے وہ آؤٹ فال روڈ سے مل گئی تو پھر یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ جو خاتون ہے وہ اپنی بچی سمیت اس کھلے مین ہول میں گری ہے۔ تو اس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوئے، پھر یہ چیز جو ہے وہ کنفرم ہوئی کہ جو گرنے کا جو واقعہ ہے وہ سچا ہے۔ اچھا وسیم، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک درست خبر تھی اور اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا، مختلف بیانات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے، آپ کی نظر میں ایک درست خبر کو اگر فیک قرار دیا گیا تو یہ خبر جو درست تھی اس کو فیک نیوز قرار دینے کی جو ایک خبر تھی وہ اتنی تیزی سے کیسے پھیل گئی؟ آپ نے کیا دیکھا یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اچھا، فیک نیوز کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو ریسکیو کے مطابق 7:32 پر یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور ریسکیو کلیم کرتی ہے کہ وہ 4 منٹ میں ان کا رسپانس ٹائم تھا جب وہ موقع پر پہنچے۔ اچھا، جب وہاں پر گئے تو وہاں پر میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا کہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا، تو جو وہاں پر ذمہ داران تھے
انہوں نے تو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہاں پر خاتون گر سکتی ہے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی سخت ہیں اور بہت ساری میٹنگز بھی کر چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں یا جنوبی پنجاب میں اگر اکثر ایسے واقعات ہوں تو اس پر بڑا سخت ریئیکشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا آتا ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پنجاب ان تمام چیزوں سے، خاص طور پر لاہور جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس میں کوئی بھی اس کو اپنی اوپر جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا تھا، اور اسی طرح ہوا جب وہاں پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی، بجائے کہ اس فیملی کی بات کو مانا جاتا، ریسکیو آپریشن کو تیزی سے مکمل کیا جاتا، وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ یہاں پر تو کوئی گر ہی نہیں سکتا، اور یہ ڈرین سسٹم ایسا ہے کہ یہاں سے اندر بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ چلیں، بہت شکریہ وسیم ریاض آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، جو تفصیلات تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، اور شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا فیک نیوز کے حوالے سے اور درست خبر کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جو بیانات سامنے آئے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس میں مزید دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد کچھ جو افسران تھے ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، تو اس میں آگے کون سی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے کیا فیصلے لیے جاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔